Dear students, as we know, we are learning about the Tiger King written by Kalki, and until now we have learned that the king of Pradibandhapuram, Jang Bahadur, when he was born, the astrologers predicted that he will be killed. His death, the cause of his death will be a tiger, and then he vowed to kill the tigers, and astrologer repeated that he should be careful on the 100th tiger. So now we are moving towards the climax of this story, and we are taking up fourth and fifth part of this lesson. तो इस फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेस हैं उनको पहले समझने की कोशिश हम करेंगे. सो अनफोर्सीन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, नॉट एंटिसिपेटेड और प्रिडिक्टेड, अनएक्सपेक्टेड. यानी अनफोर्सीन उस चीज़ को कहा जाता है जो नादीदा हो, जिसके मुतलिक इंसान को कोई भी पहले से कोई किसी किस्म का इल्म ना हो. तो गैर मुतवक्का तौर पर ये चीज़ें होती हैं, अनफोर्सीन थिंग्स. एक्सटिंक्ट एज एडजेक्टिव, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस. एक्सटिंक्ट माने ख़त्म हो जाना, यानी एक्सटिंक्शन. अगर कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, तो उस नस्ल में से कोई भी बाकी नहीं रहता है. हाराकीरी, इट इज़ फ्रॉम जापानीज़ लैंग्वेज, और इसका मतलब इट मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ बाय कटिंग ओपन वन स्टोमक विद अ स्वॉर्ड. इसका मतलब है कि अपने आप को हलाक करना, अपने म्यादे को अपनी तलवार से चीर कर. यानी अगर चाकू से हम अपने स्टोमक पर, एब्डोमेन पर हमला करेंगे तो इसका मतलब है जापान में हाराकीरी. ब्रांडिश means to wave a weapon in an exciting way. Brandishing means, इसका मतलब है कि हम कोई हथियार बड़े ही जोश के अंदाज में लहराएं. shudder as verb, tremble or shake violently, especially as a result of fear or disgust. यानी खौफ की वजह से थरथराना, हमारे जिस्म में ज़बरदस्त थरथराहट पैदा होती है, ख़ास तौर से जब हम मायूस हों या खौफ हम पर तारी हो. babble, talk rapidly in a foolish or confused way. यानी babbling किसी, जैसे कि मर्मरिंग साउंड भी इसको कहा जाता है, एक बड़बड़ाहट में, यानी ऐसे अल्फाज जो हम समझ ना पाएँ. फेवर पिच, हाई नर्वस एक्साइटमेंट, जहाँ पर इंसान इंतहाई नर्वस हो, यानी उस पर एंग्जाइटी सवार हो, बेचैनी हो. सवेज एज एडजेक्टिव, फायरस एंड वायलेंट, अनसिविलाइज्ड. सवेज अनसिविलाइज्ड और गैर महज़िब को कहा जाता है, और जो बहुत ही वहशी होते हैं. टू बी वेरी ऑफ, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यानी किसी चीज़ के मुतलिक बहुत ही मोहतात होना. ग्लूम, एक्सट्रीम सैडनेस. ग्लूम का मतलब है इंतहाई मगमूमियत, यानी कि गमगीन होना. डिस्पेल, मेक ए डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर, ड्राइव अपार्ट. डिस्पेल का मतलब है कोई भी शक, एहसास या यकीन वो अपने जहन से माऊफ होना, दूर होना, या किसी चीज़ को, किसी शक शुबे को दूर करना. फ्लाउट, डिफाई का मतलब है मुनकिर होना, इनकार करना. डिसओबे ओपनली, यानी कि जिसको आम तौर से वाज़ेह अंदाज में ओपनली किसी की नाफरमानी करना. शो, टू पुश रफली एंड केयरलेसली. शोइंग मीन्स किसी चीज़ को लापरवाही से धकेलना. Supplication, asking with a very humble request. Supplication means, इसका मतलब है
کہ ہم کسی کو بہت ہی انتہائی اور انکساری سے کسی کو التجا کریں. سلائیور اے تھن پیس دیٹ از بروکن فرام اے لارجر پیس. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر لکڑی کی بڑی کوئی ٹکڑا ہو تو اسے چھوٹا ٹکڑا کاٹ لیتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی بھی بڑی چیز سے چھوٹے ٹکڑے کو کاٹنے کو کہتے ہیں سلائیور. کیول شارپ پوائنٹڈ پارٹ لائک نیڈلز. کیول جس طرح پر ہوتے ہیں اور ان میں جو سکن کے اندر جو پارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی شارپ ہوتا ہے, اسی طرح کیول یعنی کہ شارپ پوائنٹڈ پارٹ لائک نیڈلز, سوئیوں کی طرح تیز سرا. فلیئر ٹو سڈنلی اسٹارٹ اینڈ اسپریڈ. فلیئر مینز اچانک بھڑکنا اور پھیلنا. سپوریٹنگ پروڈیوسنگ پس. سپوریٹنگ مینز اگر کہیں پر کوئی زخم ہو تو اس میں سے جو پیپ نکلتی ہے, پس نکلتی ہے, اسی کو سپوریٹنگ کہتے ہیں. یا سور کہتے ہیں زخم کو, وونڈ کو. سور مینز زخم. تو یہاں پر پارٹ 4 میں کیا ہے کہ مہاراجا نے اب تک وہ کامیاب رہا, اور مہاراجا اب کامیاب رہا اپنے اس کے جتنے بھی 10 سال کے اندر جتنے بھی شیر تھے اس کے سلطنت کے اندر, وہ تقریباً 70 شیر اس نے ہلاک کر دیے. تو ایک دن مہاراجا نے دیوان کو بلا بھیجا اور دیوان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو دیوان وہ بات سمجھ نہ پایا اور اس نے کہا کہ وہ تھرتھرایا. اس نے کہا جناب آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ تو اسی طرح اور باتیں چلتی رہیں دیوان کے ساتھ. دیوان سمجھا شاید یہ بندوق سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور. تو آخر پر بادشاہ نے اسے کہا, مہاراجا نے کہا کہ دیکھو میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور تم ایسا کرو کہ تم کوئی ایسی سلطنت ڈھونڈو جہاں کی شہزادی خوبصورت بھی ہو اور جس میں شیر وافر مقدار میں پائے جاتے ہوں. تو آخرکار دیوان نے ایک لڑکی ڈھونڈ ہی لی اور مہاراجا نے اس سے شادی کی. تو اس سلطنت میں یعنی اس جہاں پر مہاراجا نے شادی کی اس کے سسرال میں, وہاں پر بہت چیتے تھے یعنی کہ ٹائیگرز تھے. اب جب بھی مہاراجا وہاں جاتا تھا اس سسرال, تو 5-6 شکار وہ جانے پر کرتا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار اس نے 99 ٹائیگرز ہلاک کیے, 99. لیکن اب مسئلہ تھا 100ویں شکار کا جو مل نہیں پا رہا تھا. وہ ناپید ہو گئے تھے, کہیں پر کوئی بھی شیر یا چیتا نہیں تھا. تو بادشاہ بہت مضطرب ہوا کہ اس نے وہ بہت ہی پریشان ہوا. تو اس نے اعلان کروایا کہ جو بھی یعنی کہ شکار یعنی کہ جو شیر کا پتہ دے گا اس کے لیے انعامات. تو اسی طرح کہ ایک دن خبر ملی کہ وہاں پر بھیڑ غائب ہو رہے ہیں. تو پھر بادشاہ کو یہ پتہ چلا شاید یہ خدر میاں صاحب یا ویراسوامی نائکر جو دونوں اس کام میں ماہر تھے, شاعر, ان کا کام ہے. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ شیر کا کام ہے. تو شیر کو ڈھونڈنے کے لیے مہاراجا نے جنگل میں ہی اس نے اپنا ٹینٹ لگایا, خیمہ لگایا اور پھر شیر کو ڈھونڈنے کی تلاش شروع کی. تو لیکن شیر نہیں مل پا رہا. تو اس دوران کیا ہوا کہ بادشاہ بہت غصے میں تھا. بہت سے آفیسرز کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا. تو دیوان سے بھی اس نے کہا کہ دیکھو تم ڈبل کرو اس کا جو ٹیکس ہے, لینڈ ٹیکس, اور پھر لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جائیں, ڈسکنٹنٹ ہو جائیں, تو یہ ریاست بھی کانگریس کے ہاتھ میں چلی جائے گی, تو آپ کی نوکری بھی چلی جائے گی. تو دیوان کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا. تو دیوان نے کیا کیا, اس نے چوری چھپے مدراس سے ارینج کیا. مدراس کی پارک سے ایک بوڑھا سا شیر لایا گیا جو دیوان کے گھر میں رکھا گیا. تو رات کو دیوان اور اس کی بیوی نے اس شیر کو گاڑی میں بھرا,
اس کو دھکیلتے ہوئے گاڑی اس کی کار میں موٹر کار میں سوار کیا اور اس کے بعد دوسرے دن اس کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو صبح ہوتے ہی شیر بادشاہ کے سامنے نمودار ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے نشانہ سادھا اور نشانہ لیا اور شیر پر گولی چلائی تو شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن بادشاہ بہت خوش ہوا، ہی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ، ہی واز الیٹڈ، تو بہت زیادہ خوش ہوا وہ کہ میں نے 100 ٹائیگر ہلاک کیا۔ تو اس کے بعد وہاں مہاراجا کے جانے کے بعد وہاں پر جو ہنٹرز تھے وہ شیر کی لاش کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر تو زندہ ہے۔ تو ان میں سے ایک ہنٹر نے نشانہ سادھا لیا اور شیر کو ہلاک کیا، قریب سے اس پر گولی مار دی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس شیر کو ایک جلوس کی صورت میں اس کے محل خانے تک لے جایا گیا اور تو اس کے لیے ایک ٹامب چھوٹا سا گنبد ایریکٹ کیا گیا، وہاں پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے چند دنوں کے اب تک وہ مہاراجا صرف شیروں کے خیال میں شیروں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، تو حکومت کی باغ دور میں حکومت کے معاملات میں وہ کم ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے جو اس کا بیٹا 3 سال کا تھا، اب گھر والوں کو بھی اس نے وقت دینا شروع کیا، تو اب اس کے 3 سال کے بیٹے کی سالگرہ آ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ ایک بہت سا خوبصورت سا تحفہ اس کے بیٹے کو دیا جائے۔ تو اس نے بازاروں میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ایسا تحفہ اسے نہیں ملا۔ تو ایک دکان میں اسے ایک چیزلڈ یعنی کہ لکڑی کا ایک شیر دکھائی دیا۔ تو اس نے دکاندار سے پوچھا، تو دکاندار اس شیر کی اصلی قیمت 2.5 آنا تھی، لیکن دکاندار نے سوچا کہ اگر میں اتنی کم قیمت کہوں گا تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ 300 روپے اس کی قیمت ہے، کیونکہ یہ بہت ہی انمول قسم کا شیر ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے وہ اسے لے لیا۔ تو اس نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری طرف سے میرے بیٹے کو شہزادے کو ایک تحفے کے طور پر لے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اسے گھر میں لے جایا گیا۔ تو لیکن اس میں یہ ایک کارپینٹر نے جس نے جو انسکلڈ کارپینٹر تھا اس نے اس کو چیزل کیا تھا، اس نے اس کو بنایا تھا۔ تو اس کی سرفیس جو تھی، اس کی سطح جو تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی وہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کیلیں جیسی تھیں۔ تو ان میں کیونکہ اس میں یہ رف اس کی سرفیس تھی، تو بادشاہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تو ان میں سے لکڑی کی ایک کیل اس کے ہاتھ میں چبھ گئی۔ تو لیکن بادشاہ کھیلتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کو نکالا، لیکن دوسرے دن اس کا پورا ہاتھ سوج گیا تھا اور اس کا اس میں جو پس تھی، جو پیپ تھی، وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد مدراس سے 3 مشہور سرجنز کو بلایا گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو تھیٹر میں اندر لے جایا آپریشن تھیٹر میں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کا آپریشن کیا جائے۔ تو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپریشن کامیاب رہا، بادشاہ مہاراجا از ڈیڈ، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تو اس طریقے سے شیروں کا شکار کرنے میں اپنا جنون یعنی کہ جنونیت میں اپنی طاقت دکھانے میں، جو اپنی طاقت انسان کی ہوتی ہے، اگر اس کو طاقت مل جائے تو اس کے بعد اس طاقت کو دکھانے کے نشے میں، اس طاقت کے نشے میں اس نے ان بے زبانوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ تو آخر کار اس 100ویں شیر نے اس کا بدلہ لے لیا اور اس طرح سے بادشاہ ہلاک ہوا۔ تھینک یو۔